बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम टू इन्फो माइंड। आज का जो टॉपिक है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन। ये टॉपिक हमारे सीरीज़ का दूसरा टॉपिक है, जिसमें हमने कहा था कि हम सारे वेस्टर्न और मुस्लिम फिलासफर कवर करेंगे। ये कार्ल मार्क्स में दूसरा टॉपिक है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि एलियनेशन क्या चीज़ है और कार्ल मार्क्स के मुताबिक एलियनेशन क्या है। कार्ल मार्क्स डिफाइंड एलियनेशन इज द सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर, द प्रोसेस ऑफ देयर लेबर, other worker and ultimately from their own human nature. This occurs in capitalist society where workers are separated from the means of production and are forced to sell their labor power for wages. कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एलियनेशन एक किस्म की जुदाई है, सेपरेशन है, अलहदगी है अब इंडिविजुअल का फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर, अपने मेहनत और अपने लेबर की प्रोडक्ट से। वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं अपने लेबर की से, उससे अलहदगी है, उससे सेपरेशन है। द प्रोसेस ऑफ देयर लेबर, उस प्रोसेस से जो हो इस्तेमाल करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अदर वर्कर, और दूसरे वर्कर के से जो उसके साथ काम करते हैं। एंड अल्टीमेटली फ्रॉम देयर ओन ह्यूमन नेचर, और आखिर में वो अपने नेचर से उसकी सेपरेशन है। एलियनेशन एक किस्म की सेपरेशन है उस प्रोडक्ट से जो वो बनाते हैं, उस प्रोसेस से जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, दूसरे वर्कर से जो उसके साथ काम करते हैं, और अल्टीमेटली आखिर में वो ह्यूमन नेचर से। और वो कहता है कि ये वाक़ होते कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जहाँ पे वर्कर आर सेपरेटेड फ्रॉम द मीन ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ वर्कर सेपरेट होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन के पैदा होने के डेवलप होने के तरीक़ों से। एंड आर फोर्स टू सेल देयर लेबर पावर फॉर वेजेस, और जहाँ लेबर फोर्स होते हैं ये किस चीज़ के लिए कि वो काम करे तनख्वाह के लिए, वेजेस के लिए। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन के 4 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। एलियनेशन सबसे पहला फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर का मतलब ये है कि वो जो चीज़ें बनाते हैं अपने मेहनत से, काम से, लेबर से, उससे एलियनेशन, उससे सेपरेशन। उसका मतलब ये है कि वो चीज़ें खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते जो वो खुद बनाते हैं। उसके ये अहल नहीं है कि वो चीज़ें बनाए जो उसने खुद बनाया है, जो वो चीज़ इस्तेमाल करे जो उसने खुद बनाया है। उसकी जो सैलरी है, उसकी जो वेजेस है, उसकी जो तनख्वाह है, उससे वो चीज़ें नहीं खरीद सकते। ये है एलियनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सेकंड नंबर एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर। इसका मतलब ये है कि जिस प्रोसेस से वो चीज़ें बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोसेस उनका अपना नहीं होता, बल्कि वो प्रोसेस भी कैपिटलिस्ट क्लास प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस लेबर और वर्किंग क्लास के चॉइस का नहीं होता, बल्कि वो भी कैपिटलिस्ट क्लास का चॉइस होता है। इसे कहते हैं एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर। थर्ड वन, एलियनेशन फ्रॉम द अदर वर्कर। इसका मतलब ये है कि वो काम में इतने बिजी होते हैं कि वो जो
ورکر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس سے بھی وہ سپریٹ ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایسے اپرچونٹی بھی نہیں ہوتے کہ اس کے ساتھ ریلیشن قائم کرے۔ اور فورتھ ون ہے ایلینیشن فرام ہیومن نیچر، وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں یہ جو ہے وہ پروسیس اور یہ جو کام ہے اس میں وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا مقام بھی بھول جاتا ہے، وہ ایز اے مشین کام کرتا ہے اور اس سے ایز اے مشین کام لیا جاتا ہے اور وہ اپنا نیچر بھول جاتا ہے۔ اب آ جاتا ہے کازز آف ایلینیشن، اگر ٹو کارل مارکس کے اس کے کازز کیا ہے، ایلینیشن کے کازز کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو مارکس کہتے ہیں کہ کیپٹلزم از دا روٹ کاز آف ایلینیشن، کیپٹلزم ہے جو جس کی وجہ سے یہ ایلینیشن ہو جاتا ہے، یہ سپریشن آف ورکر ہو جاتا ہے۔ دوسرا دا ایکسپلائٹیشن آف ورکر بائی کیپٹلسٹ، مارکس کہتا ہے کہ یہ ایلینیشن یہ ورکر کے ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ کیپٹلسٹ کلاس کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو اتنے اس کے جو ویجز ہے وہ اس ویجز میں وہ ان چیزوں کو خرید نہیں سکتے جو اس نے خود بنایا ہے، تو سمپلی ایکسپلائٹیشن ہے۔ اس طرح وہ جو پروسیس استعمال کرتا ہے وہ اس میں اس کا چائز نہیں ہے، تو یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ اس سے جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی مشین جیسا ہے، تو یہ بھی ایکسپلائٹیشن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے ہے۔ تھرڈ، ڈویژن آف لیبر اینڈ اٹس افیکٹ آن ورکر، وہ کہتا ہے کہ انڈسٹریز میں ڈویژن آف لیبر ہوتا ہے اور اس ڈویژن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہر ایک بندے کو الگ الگ کام سونپا جاتا ہے، اور ایک بندہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ اہل نہیں ہوتے کہ وہ کوئی دوسرا کام کرے، اور اس وجہ سے اس کے ذہن میں بس وہی کام ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ اس کام میں مصروف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ورکر کے دماغ پہ افیکٹس ہوتا ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ صرف اسی کام کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے ذہن پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ فورتھ ون، کموڈیفیکیشن آف لیبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ورکر ہے، جو لیبر ہے، وہ اس کو جو تنخواہ دیا جاتا ہے اس سے وہ صرف کمیڈیٹی اس سے لیا جا سکتا ہے، اور کموڈیٹی اور جو بیسک کموڈیٹی ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ یہ اہل بھی نہیں ہوتے کہ وہ کموڈیٹی کے علاوہ کچھ اور خرید لے۔ جو لاسٹ ون ہے سوشل ریلیشن، وہ کہتا ہے کہ یہ سوشل ریلیشن کی وجہ سے ہے، یہ ریلیشن خود کیپٹلسٹ کلاس نے ڈیولپ کیا ہے کہ ورکر صرف کام کرے اور اپنا تنخواہ کیا ہے وہ لے لے، اور باقی جو پرافٹ ہے اس میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ کنسیکوینسز بھی آ جاتا ہے کہ ایلینیشن کے کنسیکوینسز کیا ہے، تو سائیکولوجیکل ایفیکٹ آن ورک، جس طرح میں نے کہا کہ اس کے سائیکالوجی پہ برے اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ صرف ایک کام کرتے ہیں اور دوسرا کام نہیں کر سکتے اور ہمیشہ کے لیے وہ وہی کام کرتا ہے۔ ڈی ہیومنائزیشن آف ورکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ورکر سے مشین جیسا سلوک ہوتا ہے اور وہ ایز اے مشین کام کرتے ہیں، اس کے نیچر کے بارے میں وہ بالکل کچھ بھی پرووائڈ نہیں کرتے۔ سوشل اینڈ پولیٹیکل امپلیکیشن اس کا یہ ہے کہ سوشل سوسائٹی میں ان لوگوں کا جو کیپٹلسٹ کلاس کا وہ اثر زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پیسے کی وجہ سے جو اس سوشل ریلیشن اور وہ جو ان چیزوں سے جو یہ لیبر کی وجہ سے ورکنگ کلاس پیدا کرتے ہیں، یہ پولیٹیکل پاور بھی گین کرتے ہیں، اور اس طرح یہ سیاست میں آ جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو مغلوب کرتے ہیں، اور یہ جو پھر سوشل ریلیشن اور یہ رولز اف لا اور یہ جو اور رولز ہے وہ بھی بناتے ہیں۔
اس طرح کنسیکوینسز کے علاوہ ایکسپلائٹیشن ہے، جو میں نے اوپر ذکر کیا کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے اصل میں جو ورکنگ کلاس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ایکسپلائٹیشن کون کر رہا ہے؟ کیپٹلسٹ کلاس ہے. جو اور کنسیکوینسز ہے وہ یہ کہ پاور لیسنس ہے. ورکر بیکم پاورلیس. ورکر کے پاس جو پاور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کمپلیٹلی سوشلی اور پولیٹیکلی اس کے انڈر آ جاتے ہیں، کیپٹلسٹ کلاس کے انڈر. لاس آف آئیڈینٹی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ مشین جیسا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا آئیڈینٹی لاس کرتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ کرائسس آف کیپٹلزم از ورکر بیکم اویئر آف انجسٹس. وہ کہتا ہے کہ اس ایلینیشن کا جو کنسیکوینسز ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم میں کرائسس آ جاتا ہے، اور ایک کیپٹلزم خود پھر اس ایلینیشن کی وجہ سے ختم ہوگا، کیونکہ جب ورکر کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہمارے ساتھ انجسٹس ہے، ناانصافی ہے، تو پھر وہ ریولوشن کی طرف وہ چلا جاتا ہے، اور یہ کیپٹلزم پھر ختم ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں کریٹیسزم پہ، کہ اس پہ کریٹیسزم کیا ہے اس تھیوری آف ایلینیشن آف کارل مارکس پہ. تو کریٹکس کہتے ہیں کہ یہ ہسٹوریکل کنٹیکس میں اس نے بات کیا ہے، اور یہ جو اس کی تھیوری ہے وہ صرف 19 سینچری پہ اپلائی ہوتے ہیں، کیونکہ اس دور میں ادھر جو ویجز تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ اس کو بیسک نیسیسٹی کے علاوہ کچھ اور پرووائڈ کرے. اور آج کے دور میں کافی جو ورکنگ کلاس ہے اس کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ جو خود بناتے ہیں وہ کیا کرے، وہ لے لے، اور وہ سہولیات وہ اپنے آپ کو مطلب اس سیلری سے وہ پرووائڈ کرے. بی نمبر کہتے ہیں کہ لیک آف امپیریکل ایویڈنس اینڈ ریلائز این ایبسٹریکٹ آئیڈیا. وہ کہتے ہیں کہ کارل مارکس کے ساتھ کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، وہ صرف ایبسٹریکٹ آئیڈیاز پر ریلائز کرتے ہیں. سی نمبر کہتے ہیں کہ اگنورنگ دا رول آف کلچر اینڈ شیپنگ پیپل ویلیوز. یہ لفظ ویلیوز ہے. اینڈ بلیفس اباؤٹ ورک. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں جو وہ ورکنگ کلاس کرتے ہیں، اس میں یہ رول آف کلچر اگنور کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ویلیوز اینڈ بلیفس ہے وہ بھی اگنور کرتے ہیں، اور صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا بلیفس یہی ہے، ویلیو یہ ہے کہ وہ ادھر کام کرے، اور ان کے کلچر میں یہ ہے. جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو کام ہے وہ کلچر کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ لوگ کافی عرصے سے کرتے ہیں وہ کام. تو یہ چیزیں کارل مارکس اگنور کرتے. پھر ڈی نمبر میں کہتے ہیں کہ الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن. اس کی علاوہ اس کی الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن بھی ہے. جس طرح انڈسٹریز میں جاب سیٹسفیکشن ہوتا ہے کافی انڈسٹریز میں، اور جو لوگ کرتے ہیں ادھر وہ مشین جیسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو سیٹسفیکشن مل جاتا ہے اس جاب میں. اس کے علاوہ جاب سیکیورٹی ہے کہ ان لوگوں کو جاب سیکیورٹی مل جاتا ہے، اور لوگ سکون سے وہ جاب کرتے ہیں، کیونکہ اس کو سیکیورٹی ہوتے ہے، اور اسی وجہ سے اس کو سکون ہوتا ہے. اینڈ ورک لائف بیلنس. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مشین جیسا کام کرے اور اس کو لائف مطلب اس کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ لائف انجوائے کرے، بلکہ ورک لائف بیلنس کام میں ہوتا ہے. اور ای نمبر میں کرٹیکس کہتے ہیں کہ کارل مارکس نے اگنور کیا ہے دا بینیفٹس آف کیپٹلزم، کہ اس میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس یہ ایکسپلائٹیشن ہے اور یہ ہے بلکہ اس کا کیپٹلزم بھی ہے. کنٹمپریری ڈیبیٹس کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ کنٹمپریری ڈیبیٹس آن ریلیونس آف کارل مارکس تھیوری آف ایلینیشن، تو اس میں یہ ہے کہ رائز آف ٹیکنالوجی. 19 سینچری میں اتنا نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی نے اتنا کیا ہے ڈیولپمنٹ نہیں کیا تھا. ورکر ٹوڈے ہیو مور کنٹرول اوور دیئر ورک. اب یہ نہیں ہے، اب جو ورکر ہے وہ اپنے کام کو زیادہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں کیپٹلسٹ کلاس اس کو پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کا اپنا کوئی چوائس نہیں ہوتا، بلکہ اب ورکر زیادہ کام اپنے چوائس سے کرتے ہیں. بی نمبر میں کہتے ہیں کہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے،
ورکر ہیز، اب یہ وہ سوسائٹی نہیں ہے پری انڈسٹریل بلکہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے. ورک ہیز شفٹڈ فرام مینول لیبر ٹو نالج بیس ورک. اب یہ نہیں ہے کہ بس جس کے پاس طاقت ہے وہ مینول کام کا اب نہیں ہے، بلکہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی میں اب نالج بیس ورک ہے. یہ نہیں ہے کہ بس صرف سارے کام مینول ہے، بلکہ جس کے پاس نالج ہے وہ کام کر سکتے ہیں، جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو گگ اکانومی ہے اب اسٹل ریلیونٹ ہے. اور انوائرمنٹلزم کے بارے میں ڈی نمبر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ ہے جو زیادہ تر چینجز لاتے ہیں، اور انوائرمنٹلزم کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہے ہیں. سگنیفیکنس کے بارے میں اب کہیں گے کہ اس تھیوری میں کہ سگنیفیکنس کیا ہے تھیوری آف ایلینیشن کے. تو ایک نمبر یہ ہے کہ سگنیفیکنس اینڈ امپلیکیشن آف دا تھیوری ان کنٹمپریری سوسائٹی. کنٹمپریری سوسائٹی میں وہ کہتے ہیں کہ جو امپورٹنس ہے وہ جو لیبر کو جو کچھ زیادہ مل رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو 19 سینچری کے، تو یہ اس تھیوری کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بی نمبر میں کریٹیکنگ کیپٹلزم ہے. اس تھیوری نے یہ کیا ہے کہ کیپٹلزم میں جو بیڈ خصوصیات ہے اس نے اس تھیوری نے کریٹیک کیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کافی کمی آئی ہے. انوائرمنٹلزم کے بارے میں اس نے کہا ہے ڈی نمبر مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اس نے کافی ڈسکشن کیا ہے، اباؤٹ دا امپیکٹ آف ورک اینڈ مینٹل ہیلتھ. اس نے یہ کافی ڈسکس کیا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایک کام کرتے ہے تو اس کے مینٹل ہیلتھ پہ کافی برے اثرات ہوتے ہیں. تو اس نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ اس وجہ سے مینٹل ہیلتھ خراب ہو سکتا ہے. یہ نمبر سوشل اینڈ پولیٹیکل امپلیکیشن اس کا یہ ہے کہ ڈسکشن اباؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین ورک اینڈ سوشل اینڈ پولیٹیکل پاور. جس طرح اس نے یہ لکھا ہے، میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو سوشل اور پولیٹیکل پاور ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کیونکہ ورکر کلاس کام کرتا ہے کیپٹلسٹ کلاس کے لیے. کیپٹلسٹ کلاس اس پرافٹ کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس پرافٹ کی وجہ سے اس کی آمدنی بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ سیاست میں آ جاتا ہے. سیاست کی وجہ سے وہ پاور میں آ جاتا ہے اور پھر وہ سوشل ریلیشن خود ڈیولپ کرتے ہیں. کنکلوژن میں ہم کہیں گے کہ سمری آف تھیوری آف ایلینیشن کیا ہے. تو کارل مارکس تھیوری آف ایلینیشن argue that capitalism causes worker to become separated or estranged from the product of their labor, the process of their labor, other work, and ultimately from their own human nature. This separation led to worker feeling powerless and disconnected from their work, and ultimately lead to a loss of their sense of identity and purpose. وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے یہ سب کچھ ایکسپلین کیا ہے کہ اصل میں تھیوری آف ایلینیشن ایک سپریشن ہے پروڈکٹ سے، سپریشن ہے پروسیس آف دیئر لیبر سے، سپریشن ہے ادر ورکر سے، اور اس طرح اون ہیومن نیچر سے. اور وہ کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے انڈیویجول اور ورکر پاور لیس ہوتا ہے اور اپنے ورک سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے. پھر کریٹیکس کیا کہتے ہیں وہ بھی میں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ کریٹیکس کیا کہتے ہیں. critics argue that Marx theory that Marx theory oversimplify the complexity of human psychology and nature of the work, and may not be relevant in post-industrial society or in context where technology have transformed work. وہ کہتا ہے کہ مارکس نے جو ایکسپلین کیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کافی لیکن اس نے اوور سمپلیفائی کیا ہے، اور اب جو دور ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی میں اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں یہ اپلائی نہیں ہوتے. تو اٹ واز سفیشینٹ. تھینک یو. خدا حافظ.